अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस इख्तिताम को पहुंचा और गैर मुल्की वफूद वापस जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करेंगे कि कल पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक रिपोर्ट अपने ट्विटर पे पब्लिश की और कहा कि खान साहब को सेहत का कोई मसला नहीं है। तो वो रिपोर्ट कहाँ से आई और कौन से डॉक्टरों ने इमरान खान साहब का मुआयना किया था? तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शंघाई कॉन्फ्रेंस, दोस्तों, आप देख रहे थे कि गुज़श्ता 3 दिनों से जारी था। और इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 40% आबादी ने शिरकत की, यानी जो जिसका फैलाव इस कॉन्फ्रेंस में जो बड़े बड़े ममालिक शामिल थे, जिसमें चीन भी है, दुनिया का सबसे बड़ा इक्तिसादी कुव्वत भी है और आबादी के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इक्तिसादी हवाले से भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसने भी शिरकत की। फिर दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क जो है आबादी के लिहाज से 1.25 अरब से ज़ायद आबादी, हिंदुस्तान, तो वहाँ का वफ्द भी शरीक हुआ। फिर इसमें रूस जैसा हमतरीन मुल्क, उनके प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में वेटो पावर, यानी रूस, चीन ने भी शिरकत की, हिंदुस्तान जैसे हम मुल्क ने, इस्लामी दुनिया के ईरान जैसे मुल्क ने, सेंट्रल एशियंस। तो इससे अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान अभी 2017 में शंघाई ताउन तंजीम का मेंबर बना था, लेकिन फौरी तौर पर अलबत्ता इसमें जो तमाम अहम ममालिक थे वो शामिल थे, लेकिन अफ़गानिस्तान शामिल नहीं था। और क्यों शामिल होता? अफ़गानियों का एटीट्यूड जब ये हो, जब ज़िम्मेदारी का एहसास ये हो, जब वो 1000 साल पुराने कबायली निज़ाम से नहीं निकल रहे हो, तो फिर ज़ाहिर है कि उनको वो आएंगे कैसे और उनको एक्सेप्ट कौन करेगा? और इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सूरत हाल ख़ित्ते की बनी है, सिक्योरिटी हवाले से भी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी, यानी जो डेवलपमेंट होनी है तो उसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार होगा। इस कॉन्फ्रेंस के अम्ब्रेला में एक तंजीम और भी है, यानी पाकिस्तान उस तंजीम का मेंबर नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत है, और वो है यूरेशियन इकनॉमिक यूनियन। तो कल रूस के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को उसका मेंबर बनने की बाज़ाब्ता दावत भी दे दी और उसको कबूल भी कर लिया गया। तो अगले कुछ वक्त में पाकिस्तान उसका मेंबर भी बन जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान का जो ट्रेड जो वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ होता था, अब वो नॉर्थ की तरफ बहुत बढ़ेगा, यानी सेंट्रल एशिया की तरफ, रूस की तरफ, चीन की तरफ। तो एक बड़ा, एक बहुत बड़े होजम वाला ट्रेड पाकिस्तान के हाथ आ जाएगा। और चूंकि अफ़गानिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लिया है, तो इम्कान ये है कि चूंकि ईरान इसका मेंबर है, कि ईरान के रास्ते ये तिजारत होती रहेगी। और ये बहुत बड़ा होजम है इसका। बाज़ ज़राए से बात हुई, कहते हैं $11 अरब। तो यानी पाकिस्तान एक बहुत बड़े ट्रेड का हिस्सा भी बन जाएगा और उसके बहुत से फ़वाइद होंगे। यहाँ पे चीन के वज़ीर आज़म की जो इनफरादी मुलाकात हुई, तो उसमें सीपेक 2 का भी के हवाले से भी बात हुई, और ये गालिबन सक्कर से कराची तक एक बहुत बड़ा मंसूबा, उसकी मालियत का तो अभी नहीं पता, लेकिन ये भी शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल हवाले से बहुत तरक्की के इम्कानात बढ़ जाएंगे। यानी इस कॉन्फ्रेंस के इंतहाई दूररस नताइज बरामद होंगे। एक तो पाकिस्तान को एक बड़ा ब्लॉक मुयसर आ गया,
اور اس کانفرنس کے نہ صرف معاشی فوائد ہوں گے بلکہ سیکورٹی حوالے سے بھی فوائد ہوں گے. یہ جس طرح نیٹو ایک تنظیم ہے، یہ بالکل اسی طرح ان ممالک کے درمیان شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس یہ بھی اسی طرح کی ایک ہے. تو پاکستان جو بہت تنہائی میں جا رہا تھا، جو معاشی دلدل میں دھنسا ہوا تھا اور سری لنکا بننے کی باتیں ہوتی رہی، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، تو آج کچھ اکانومی کے ماہرین سے بات ہوئی، کانفرنس میں شریک دوستوں سے بھی بات ہوتی رہی. تو جو باتیں میں نے سنی ہے وہ انتہائی خوشائند اور امید افزا ہیں. تو امکان یہ ہے کہ اس کانفرنس کے فوائد بہت جلد ہم دیکھنا شروع کریں گے. بلکہ آج ایک صحافی دوست ہے ہمارے، تو وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ ان کا بیٹ بھی ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مارچ کے فوراً بعد اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے اور اکانومی کے حوالے سے پاکستان کا رائز اور اس کا عروج ہمیں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تو چلو وہ اس پر انشاءاللہ ہم نے جب کوئی پیشگوئی کی ہے تو الحمدللہ پوری بھی ہوئی ہے. تو ہم تو یہ پیشگوئی کر رہے ہیں، میں اکانومی میرا بیٹ نہیں ہے، لیکن جن جن لوگوں سے میری بات ہوتی رہی تو تقریباً 100% لوگوں نے یہی کہا کہ اس کے بہت دوررس نتائج آئیں گے، پاکستان کو انتہائی فائدہ ہوگا اور اکانومی اور معیشت کے حوالے سے پاکستان بہت رائز کر جائے گا، سیکورٹی صورتحال بہتر ہو جائے گی. یہ جو دہشت گردی، دھماکے اور یہ جن مصیبتوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے، تو کہتے کہ نئے منظرنامے، نئے سینیریو میں ان چیزوں کا تقریباً اختتام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو چلو ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں. ایک اور حوالے سے بات کرتے ہیں. میں نے 2 دن پہلے ایک خبر کو بریک کیا تھا کہ عمران خان کو صرف کان کا مسئلہ نہیں بلکہ ان کو صحت کے حوالے سے کچھ مسائل درپیش ہے، اور میں نے کسی انفیکشن کی اطلاع آپ کو دی تھی. تو میری خبر کی تردید تو 1-2 دن میں نہیں آئی، لیکن کل شام کو بیرسٹر گوہر نے ٹویٹ کے ذریعے ایک میڈیکل رپورٹ کو شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے خان صاحب کا معائنہ کیا ہے اور وہ صحت مند ہیں. تو اس سے تھوڑی دیر پہلے میں ایک میڈیا ہاؤس میں اپنا پروگرام کر رہا تھا. جب میں باہر نکلا تو ہمارے ایک صحافی دوست تھے قمر بیکل، تو ان کی کال آئی اور کہا کہ آپ کی خبر پر تو ہمیں اعتماد ہوتا ہے، لیکن بیرسٹر گوہر نے کسی حد تک تو آپ کے خبر کی تصدیق بھی کی کہ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ معائنہ کن ڈاکٹروں نے کیا ہے. وہ رپورٹ جو شائع ہوئی ہے وہاں جہاں ڈاکٹروں کے نام لکھے اس پر بلیک سیاہی لگی ہوئی ہے، لیکن میں اپنے ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر الطاف اور ڈاکٹر احسن عمران، ڈاکٹر الطاف ENT کے ہیں، مشہور ENT اسپیشلسٹ ہے، اور ڈاکٹر احسن عمران میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، فزیشین ہے. تو یہ دونوں پمز ہاسپٹل میں ہیں. پمز ہاسپٹل سے 3 بجے میں نے کنفرم کیا، 3 اور 3:30 بجے کے درمیان میرا پروگرام تھا، میں اس کے لیے جا رہا تھا. تو اس سے پہلے میں نے اس خبر کو کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ کیا عمران خان کے حوالے سے کوئی ان کو ریفر کیا گیا ہے پمز کو، کیونکہ اڈیالہ جیل میں جب کوئی سیاسی اور VIPs قیدی آتے ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ عموماً پمز سے کیا جاتا ہے، کیونکہ پمز بڑا ہاسپٹل بھی ہے، قریب بھی پڑتا ہے اڈیالہ کو، تو عموماً پمز سے کیا جاتا ہے. تو میں نے پمز سے اس خبر کو کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے، کوئی ڈائریکٹرز آپ کو آئے ہیں. تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، ابھی تک
ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، اور اگر بتایا گیا تو پھر ظاہر ہے ہم جائیں گے خان صاحب کا معائنہ کریں گے۔ یہ کوئی 3 اور 3:30 بجے کے درمیان، کوئی 4 بجے میں اپنے پروگرام میں تھا، اور جب میں وہاں سے نکلا کوئی 45-50 منٹ بعد، 4 بجے سے پہلے میں نے پروگرام شروع کیا تھا، تو مجھے یہ اطلاع ملی، پھر میں نے اس ٹویٹ کو دیکھا تو وہاں پر پتہ نہیں وہ کون سی رپورٹ ہے، وہاں پہ ڈاکٹر کا نام نہیں ہے، کوئی اور حوالہ نہیں ہے، اور یہ کہا ہے کہ بس خان صاحب کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک تھا اور یہ بھی ٹھیک تھا۔ تو بھئی یہ معائنہ کیا کس نے، کب کیا؟ کیونکہ خان صاحب کے اپنے ذاتی معالج اور شوکت خانم اسپتال کے سی او ڈاکٹر عاصم یوسف تو آئے ہوئے تھے 2:30-3 بجے اڈیالہ، اور 5 بجے تک وہ بیچارہ بیٹھا رہا، اس کو ملنے نہیں دیا گیا، وہ خان صاحب سے ملے نہیں، کوئی اور کسی اور ڈاکٹر کو دیکھا نہیں گیا کہ میڈیکل ٹیم کو کہ وہ اندر گئے ہیں اور انہوں نے خان صاحب کا معائنہ کیا ہے۔ 4:30 بجے یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اگر 4:30 بجے یہ رپورٹ شائع ہوئی تو 3 بجے کے بعد جب میں نے پم سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ڈائریکٹرز نہیں آئے ہیں، اس لیے ہماری کوئی ٹیم نہیں گئی ہے۔ یہ میں نے اپنے ذریعے سے کیا۔ تو جب 3 بجے یا 3:30 بجے تک ان کو ڈائریکٹرز نہیں آئے تھے، تو پھر 4:30 بجے پمس کے ڈاکٹروں نے رپورٹ کیسے شائع کر دی؟ اگر پمس سے آپ روانہ ہو جائے، اڈیالہ جائیں تو بھی آپ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے، پھر وہاں ظاہر مریض کا معائنہ کرنا، اس کے بلڈ سیمپلز لینے ہوں گے، ان کا چیک اپ کرنا ہوگا، پھر کوئی ٹیسٹ آئیں گے، پھر اس کے بعد رپورٹ جاری ہوگی۔ تو 3 بجے ان کو کوئی ڈائریکٹرز نہیں ملے تھے، اور 4:30 بجے رپورٹ شائع ہو گئی۔ تو یہ رپورٹ جعلی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے جو رپورٹ جاری کی وہ جعلی ہے، اور سوال یہ بیرسٹر گوہر کو یہ رپورٹ ملی کہاں سے؟ کیونکہ وہاں پر تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے، وہاں پر عمران خان صاحب کے اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف بھی موجود تھے، تو ان کو رپورٹ نہیں ملی، اور بیرسٹر گوہر کے پاس پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس یہ رپورٹ جنات لے کر آئے، یہ رپورٹ ان کے پاس کہاں سے آئی، اور یہ مریض کا چیک اپ کس نے کیا؟ تو کہنا یہی ہے کہ جو خبر میں نے دی تھی کہ خان صاحب کو ہیلتھ ایشوز ہیں، تو میں اب بھی اپنے خبر پر قائم ہوں، اور وہ رپورٹ جو میرا پروفیشنل تجربہ ہے، تو اس رپورٹ کو میں نہیں مانوں گا، وہ رپورٹ جعلی ہے۔ خان صاحب کو ہیلتھ ایشو ہے، صحت کے مسائل ہیں، انفیکشن ہے، اور یہ جیل کے ڈاکٹر نے کنفرم بھی کیا تھا، ان کو کچھ میڈیسن بھی دیے تھے، لیکن ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم ان کو اپنے ذاتی معالج سے ملوا دیتے، یا پمز لے کر آتے، یا یہاں کا جو میڈیکل ٹیم ہے وہ ان کا معائنہ کرتی، لیکن یہ سہولیات میسر نہیں آئے ان کو، یہ سہولت فراہم نہیں کی گئی ان کو، اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے ایک رپورٹ سامنے لائی گئی۔ تو وہ جو میں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں نا، ان کی باتوں پر نہ جائیں، وہ کرتے کچھ ہیں اور یہاں ایک احمقانہ ٹولہ ان کی باتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بیرسٹر گوہر نے یہ رپورٹ جاری کی تو کیا وہ اڈیالہ گئے تھے؟ کیا وہ جب خان صاحب کا معائنہ ہو رہا تھا تو وہ موجود تھے؟ کیا اس میڈیکل ٹیم سے وہ ملے تھے؟ کیا انہوں نے اس رپورٹ کو کنفرم کیا ہے کہ یہ رپورٹ ایسے ہی بنائی گئی یا واقعی خان صاحب کا معائنہ ہوا ہے؟ خان صاحب سے ذاتی طور پر پوچھا ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی؟ اس میں سے تمام کے تمام جواب نہیں میں ہیں۔
اور جب نہیں میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی رپورٹ بھیجی گئی، انہوں نے ٹویٹ کر دیا. تو ایسا نہیں ہے، یہ خبر جعلی ہے. اب اور کچھ موضوعات پر بھی بولنے کو دل کرتا ہے، لیکن ٹائم شاید کم ہے ولاگ کا. میں آپ سے 15 ستمبر کو بھی میں نے ٹویٹ کیا تھا، ٹویٹر اکاؤنٹ پر موجود ہے، اور پھر 29 ستمبر کو دوبارہ ٹویٹ کیا کہ آئینی ترمیم ڈن، اور آئینی ترمیم جو 17 کو جو اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں معاملات فوری طور پر جلدی نپٹائے جائیں گے، اور آئینی ترمیم قومی اسمبلی اور سینٹ کے جوائنٹ سیشن سے پاس ہوں گے، کیونکہ اگر سینٹ میں کمی ہو نا ووٹوں کی تو یہاں تو مشترکہ ووٹ آئیں گے، تو اس سے معاملہ پورا کیا جائے گا، اور پھر وہ فوری طور پر صدر مملکت کے پاس جائے گا، اور صدر مملکت دستخط کریں گے تو یہ قانون بن جائے گا. اور جب قانون بن جائے گا تو پھر سیاسی منظرنامے پر بہت اثرات دیکھنے کو ملیں گے، اور وہ اثرات یہ ہیں کہ پھر بتا دوں کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی کی اہمیت بڑھ جائے گی. تو ان دونوں رہنماؤں کی اہمیت تو کم از کم بہت بڑھے گی، مولانا صاحب کی بھی اور ایمل ولی صاحب کی بھی. اس کے ساتھ ساتھ امکان یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی بھی اہم ہو جائیں گے. ظاہر اہم تو وہ ہیں، بہت معزز جج ہیں، بہت ایماندار، وہ ایک ایسے جج ہیں جن کے بارے میں آپ کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے ان کے فیصلوں کے بارے میں. وہ بالکل آئین و قانون کے راستے پر چلنے والے آدمی ہیں، تو وہ بہت اہم ہو جائیں گے. اور جب وہ قانون پاس ہو جائے گا، جو ابھی ناؤ اٹ از دا کوسچن آف ہارس، تو 2-3 دنوں میں آپ سب کچھ دیکھ لیں گے. جب یہ قانون بن جائے گا تو پھر بہت تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، خصوصاً سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. اور میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ پارلیمنٹ آستینے چڑھا رہا ہے، آستینے تو چڑھا لیے، پارلیمنٹ آگے بھی بہت کچھ دکھانے کے موڈ میں ہے. آپ 3-4 دن انتظار کریں، 2-3 دن یا 4 دن، اور آپ کو سیاسی منظرنامے میں بہت بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی. بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے.